अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन तमाम वीडियोस का निचोड़ है जो गुज़िश्ता 6 से 7 माह में हमने बनाई हैं। फिर चाहे वो मिस्टीरियस बुक्स के हवाले से हों, डीमंस के हवाले से हों, जिन के हवाले से हो, या उन एंशिएंट सिविलाइजेशंस के हवाले से हों जिन्होंने इंसान की तामीर और तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है। फिर चाहे वो पॉजिटिव किरदार हो या फिर नेगेटिव किरदार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मखलूक, एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो इन तमाम वीडियोस में कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से शामिल था, कहीं पसे पर्दा और कहीं बिल्कुल सामने आके। हम बात करेंगे आज बाल के बारे में, या फिर बाइल, या फिर कुछ लोग उसे बेल्ज़ेबुब के नाम से भी जानते हैं। ये वो किरदार है जो हर कहानी में किसी न किसी तरह से शामिल रहा। जब मैंने इस पर तहकीकात की, रिसर्च वर्क अपना इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, तो इसके कनेक्शन इतने मजबूत बने और ऐसी ऐसी सिविलाइजेशंस और मज़हब से बने कि अकल हैरान रह जाती है कि ये अब तक छुपा हुआ कैसे था। और फिर जब हम ये जानते हैं, इस बात को पहचानते हैं कि शैतान जब से इस दुनिया में आया है उसने खुदा की मुमासलत की है हर शय में, लेकिन एक चीज़ में वो खुदा से बिल्कुल मुख्तलिफ साइड पे खड़ा नज़र आता है, और वो शय है जाने जाना, पहचाने जाना। शैतान ये तो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, उसको सजदे किए जाएं, उसी को सब कुछ माना जाए और खुदा की ज़ात का यकसर इनकार कर दिया जाए। पर वो कभी ये नहीं चाहता कि लोग उसको जानें, उसका नाम लें, उसके किरदार के बारे में बात करें। शायद इसीलिए कि जब हम माजी में जाके शैतान के बारे में बात करते हैं, उसके चीलों के बारे में बात करते हैं, या उसके साथियों के बारे में बात करते हैं, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो ही आप शैतान के आज के दौर के किरदार में बात करना शुरू कर दें तो आपको सेहत के मसाइल, मुआशी मसाइल और दीगर मसाइल आ घेरते हैं। वो दिमागी तौर पे आपको फोर्स करते हैं कि इस पे बात करने से या काम करने से पीछे हटा जाए, या फिर अपने कारिंदों के ज़रिए या उन लोगों के ज़रिए जिनके दिमाग पे ये पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं, आपको मजबूर करते हैं, आपका मजाक बनवाया जाता है, ठट्टा उड़ाया जाता है कि किसी तरह ये इस काम से पीछे हट जाए। आज हम इस किरदार के बारे में खुल के बात करेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से दौर में किस किस नाम से और किस किस मज़हब में ये मौजूद रहा है, इस पर आज तफसील से बात करते हैं। तो चले आएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है कि जब सन 1928 में शाम के इलाके रास शामरा से मिट्टी की कुछ तख्तियां बरामद होती हैं, दरियाफ्त होती हैं, और उन तख्तियों पे लिखी हुई थी एक कहानी। ये कहानी थी शैतान की, उस वक्त की कि जब शैतान को मरदूद करार देकर ज़मीन पर उतार दिया गया था, और शैतान अपने तमाम साथियों के साथ ज़मीन पर अपनी खुदसाख्ता बादशाहत बना बैठा था। इसी वक्त के बारे में इन तख्तियों में लिखा है कि आसमान से एक डिवाइन कौंसिल उतरती है जो दुनिया में बादशाहत कायम करती है, और उस बादशाह का नाम होता है एल। और एल के साथ जो दो बड़े एक प्रोमिनेंट किरदार थे जो उसकी औलादें थीं, उनमें एक बाल था जिसे हम बेल्ज़ेबुब के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा बाल की बहन अनात थी। अनात और बाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दोनों बहन भाई भी थे और शायद एक दूसरे के लवर भी थे, कि ये दोनों हमेशा साथ रहते, साथ जंगें लड़ते। जहाँ बेल्ज़ेबुब को कहा गया कि ये इरिगेशंस और थंडर, बिजली, बारिश, तूफान इनका खुदा है, तो दूसरी जानिब अनात के बारे में कहा गया कि ये जंगों की देवी है, समंदरों में रहती है। यहाँ तक कहा गया कि ये इसका जो पसंदीदा मशगला था वो अपने दुश्मनों का खून पीना था, और एक वाक़या बयान किया गया है इन्हीं तख्तियों में कि जहाँ वो घुटनों तक अपने दुश्मनों के खून से लुथड़ी हुई थी। और ये दुश्मन कौन थे? ये इनके मुकाबिल जिन थे। अब ये उस दौर में कहानी हमें लेके आती है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था और इंसान के साथ जिन्नात, डीमंस, इस तरह की मुख्तलिफ मखलूक़ात ज़मीन पर बसेरा किए हुए थी। ये तूफ़ान नूह से पहले का वाक़या है। यहाँ आपको ये किस्सा भी मिलेगा कि किस तरह बाल ने जंग लड़ी लेवियाथन के साथ, जो एक मिस्टिकल क्रिएचर है जिसका बाइबल में बड़ा जिक्र किया गया है,
اور ٹھیک اسی طرح بال کی ایک جنگ موت سے بھی دکھائی گئی کہ موت بھی ایک دیوتا تھا جس سے بال نے جنگ لڑی. بال مارا جاتا ہے اور پھر سے اس کا جنم ہو جاتا ہے, یعنی کہ پنم جنم یا ری انکارنیشن کی بات آپ سمجھ لیں. ٹھیک اسی طرح انات کی لڑائیوں کے قصے موجود ہیں. اب ذرا پیچھے تاریخ میں چلتے ہیں, اور یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکل آتے ہیں. وادی سینا میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ جائیں کنعان کی طرف اور وہاں جنگ لڑیں, وہاں کے بادشاہ کو شکست دیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہت حد تک آگے بڑھ گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا اللہ پاک کا, تو ان کی قوم نے یکسر انکار کر دیا. وہ کہا کہ بھئی آپ لڑو اور آپ کو خدا لڑے, ہم کیوں یہ جنگ لڑیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیا خوف تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کنعان والوں کے خلاف جنگ لڑنے سے پیچھے دھکیل دیا؟ یہ خوف تھا بال کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل یہ جانتے تھے کہ کنعان کے ریجن میں بال کو پوجا جاتا ہے, یہ بال کا ریجن کہلاتا ہے. اور بال کے مذہب میں جو سب سے خوفناک اور ہولناک بات تھی وہ بچوں کی قربانی تھی. یہ کنعان یا کینیائٹس جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کو قربان کیا کرتے تھے بال کے نام پر. اس کا ایک باقاعدہ بڑا بت ہوتا تھا, ایک بال کا ساتھ میں ملوک کا, کہ اس بت کے پیٹ کو خالی رکھا جاتا تھا اور اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا تھا, وہ اس دھات سے بنا ہوا تھا کہ بچے جیسے ہی اس کے پیٹ میں رکھے جاتے وہ یکسر دھواں بن جاتے, اور وہ دھواں بن کے اس بت کے ناک سے نکلتے. اور اس دوران آس پاس والے تمام اس کے عبادت کرنے والے ڈھول باجے بجایا کرتے تھے, شور مچایا کرتے تھے, کہ تاکہ بچوں کی چیخوں کی آوازیں دب جائیں. یہ باقاعدہ ایک جشن کا سما ہوتا تھا اور یہ ہر سال کیا جاتا تھا. اس بات سے بنی اسرائیل واقف تھے, اور بہت حد تک بنی اسرائیل والے اس بت کو اپنا خدا بھی کسی وقت میں مان چکے تھے. لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یوشع بن نون کو پیغمبری عطا ہوتی ہے, جب وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر بنتے ہیں, تو دوبارہ سے اللہ پاک حکم دیتے ہیں, اس دفعہ ان کی بات مان لی جاتی ہے. بنی اسرائیل یوشع بن نون کی قیادت میں حملہ کرتے ہیں کنعان پہ, اور وہاں پہ فتح پاتے ہیں. پر یہ کنعان ایک ایسا ریجن تھا جسے آج کے دور میں آپ لبنان, فلسطین, اسرائیل, شام, اس حصے کو ملا لیں آپ, یہ پورا علاقہ کنعان کا ریجن کہلاتا تھا. کہ جتنی بار بھی ان کو ہدایت دی گئی, یہ پھر سے گئے بال کے پیچھے, پھر سے بال کو پوجنے کے لیے گئے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ بارہا ہوا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے اس علاقے پہ فتح پانے کے باوجود ایک حد تک اس علاقے میں بال کی پوجا جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں, وہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پورا ریجن اس بال نامی شیطان جن سے پاک ہو جاتا ہے. اور یہ ریجن تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ کی طرف یا وحدانیت کی طرف لوٹ آتا ہے. پر یہ قصہ زیادہ دیر تک رہتا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ٹیسٹیمنٹ آف سولومن میں بات کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جس طاقتور جن کو اپنے تابع کیا تھا وہ یہی تھا جس کا نام بال ہے, بال زبب. اور پھر یہی جن تھا جو اپنے باقی ساتھیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کر آیا. اس جن کی اکڑ تب بھی ختم نہیں ہوئی تھی جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا, اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما جاتے ہیں تو پھر سے یہ اپنی کارستانیوں کی طرف لوٹ پڑتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے کچھ وقت بعد ہی دوبارہ سے یہ خطہ دو مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے. ایک حصہ ناردرن کنگڈم آف اسرائیل کہلاتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ سدرن کنگڈم آف جوڈا کہلاتا ہے. جو ناردرن کنگڈم آف اسرائیل تھا وہاں دوبارہ سے اسی جن کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس علاقے کا ایک بہت ہی طاقتور جن تھا, یہاں تک کہ حضرت الیاس علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کے دور پہ اہب نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا, جس کا نام جیزبل تھا. جیزبل ایک بہت ہی پکی ڈیووٹی یا پیروکار تھی اس جن کی. اس نے اپنے شوہر بادشاہ کو اپنے نبی کی طرف سے بالکل ہی بدظن کر دیا,
اور مجبور کیا اپنے شوہر کو کہ اس پورے ریجن میں بال کی حکومت قائم کی جائے، اس کو پوجا جائے، اور یہ رہا، اور یہ اس وقت تک یہاں پہ رہا جب تک نبوشات نصر یا پھر بخت نصر نے اس پورے علاقے کو ملیا میٹ نہیں کر دیا۔ یہ علاقہ تو ملیا میٹ ہو گیا، بنی اسرائیل بھی قیدی بن کر یہاں سے رخصت ہو گئے، پر یہ جن اور اس کی پوجا اس خطے میں موجود رہی۔ بنی اسرائیل تو کنعان سے قیدی بن کر جا چکے تھے بیبلون کی طرف، پر وہاں موجود باقی رہنے والوں نے پھر سے بال کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا۔ اور یہاں سے تاریخ نے ایک اور خطرناک موڑ لیا کہ کعبہ یعنی عرب، جہاں اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو ہی دین حق مانا جا رہا تھا، اللہ کی واحد ذات کی عبادت کی جا رہی تھی، وہاں کے حاکم خاندان بنو خزا کے چیف عامر بن لوہی ایک بیماری کا شکار ہوئے، اور اس کے علاج کے لیے وہ روانہ ہوئے شام کی جانب یعنی کنعان کی جانب۔ جب وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بال کی پوجا کر رہے ہیں اور کس طرح اس پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو یہ بات عامر بن لوہی کو بہت بھاتی ہے، اور وہ مردود شخص یعنی عامر بن لوہی بال کا ایک بت اٹھا کے اپنے ساتھ واپس عرب لے آتا ہے، مکہ میں لے آتا ہے۔ وہاں آ کے مقامی لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس خدا کی وہاں عبادت کی جا رہی تھی اور لوگ بڑے خوش تھے، ان کو نوازا جا رہا تھا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس خدا کو کعبے کے اندر رکھیں کہ یہ خدا سے بڑا قریب ہے، خدا اس کو بڑا پسند کرتا ہے، شاید یہ اس کا نائب ہو نعوذ باللہ۔ لہٰذا بال کا بت رکھ دیا گیا کعبہ کے اندر، اور وہاں ایسے نام دیا گیا حبال کا یا حبل کا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، بطور خاص اگر آپ پڑھتے ہیں نا دا سیل نیکٹر الرحیق المختوم، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی ہوئی بڑی بہترین کتاب ہے، اس کے مطابق عامر بن لوہی کے قبضے میں ایک جن آ گیا، اس کے قبضے میں آ گیا جن، یا پھر عامر بن لوہی خود کسی جن کے قبضے میں آ گیا۔ اس جن نے عامر بن لوہی کو بتایا کہ جدہ کے کنارے پہ بہت سارے بت دفن ہیں، یہ تمام بت وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، لہٰذا آپ جاؤ ان کو نکالو اور انہیں لا کے یہاں پہ رکھو، وہ تمام کے تمام خدا ہیں۔ لہٰذا عامر بن لوہی جاتا ہے اپنے لوگوں کو لے کے جدہ کے ساحل کے کنارے پہ، وہاں سے نکالتا ہے ان تمام بتوں کو اور لا کے سجا دیتا ہے کعبہ میں۔ اور اب بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ وہ عرب خطہ جہاں خدا کی عبادت کی جاتی تھی، اب وہاں پہ ان 360 بتوں کا راج تھا۔ وہ 360 بت یا جن وہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا میں موجود تھے اور خدا کی لعنت کا شکار ہو کر دنیا میں اترے تھے، اور اب وہ خدا کے گھر میں خدا بن کر بیٹھے تھے۔ یہاں تاریخ کا دھارا پلٹتا ہے، بنو خزا کے بعد حکومت آتی ہے، مکہ کی کنجیاں آتی ہیں قریش کے پاس، اور اس دور کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو سیرت کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے متعلق۔ اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح جب زمزم کے کنویں کی تعمیر کر رہے تھے عبد المطلب، اور اس وقت ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جن کا نام حارث تھا، تب انہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر خدا مجھے 10 اولادیں دیتا ہے تاکہ میں اس کے گھر کی حفاظت کر سکوں، تو میں ایک اولاد اپنی حبل کے نام پہ قربان کر دوں گا یا حبال کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ خدائی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اولادیں ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب بھی اس عہد کو کس طرح پورا کیا جائے، اور جب وہ قرعہ نکالتے ہیں، کوئی تیر و کمان کا ہوتا تھا جو حبال کے ذریعے ہی ہوتا تھا، تو وہ قرعہ ہر دفعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کے نام پہ نکلتا تھا۔ یعنی حبال نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، شاید وہ کچھ دیکھ یا سمجھ چکا تھا جن، وہ اسی لیے اپنی شاطر حرکات پہ اترا ہوا تھا۔ بعد میں قریش نے بڑا منایا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو، اور یہ طے پایا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے، اور 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک نئی زندگی بخشی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان تمام بتوں کو بشمول حبال کو کعبے سے باہر نکال پھینکتے ہیں،
تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب حبال کا خاتمہ کیا جا رہا تھا سسٹمیٹکلی اس پورے ریجن سے. جو مسلمانوں نے حکمرانی حاصل کی، علاقے فتح کیے، وہاں سے حبال یا بال نامی بت کو سائڈ پہ کرتے گئے، یہاں تک کہ پورا خطہ پھر سے وحدانیت کی طرف لوٹ آیا. پر بات یہاں یہ ہے کہ کیا بال ختم ہو گیا، اس کی عبادت ختم ہو گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں. بال محض ایک نام نہیں ہے، ایک کردار ہے شیطان کا، یا پھر شیطان کی اس اولاد کا جو شیطان کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے ان شیاطین کی نظر میں. اگر آپ ادیان کی تاریخ پڑھیں یا جتنے بھی بت پرست مذاہب ہیں ان کی تاریخ پڑھیں تو تمام میں آپ کو کہیں نہ کہیں بال نظر آئے گا. اگر میں نے ہندوازم پڑھا تو وہاں انت اور بال آپ کو وشنو اور کالی دیوی کی صورت میں ملیں گے. ان تمام کے اوصاف سیم ہیں. کالی دیوی کے، کالی ماتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمن کا خون پی جاتی تھی، ٹھیک اسی طرح انت بھی اپنے دشمن کا خون پیتی تھی. وشنو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت کلوز ریلیشن تھا کالی کے ساتھ، ٹھیک اسی طرح بال کا کلوز ریلیشن تھا انت کے ساتھ. اگر آپ نارس میتھولوجی کی طرف چلے جائیں، گریک میتھولوجی کی طرف چلے جائیں تو کہیں آپ کو یہ زیوس کی شکل میں ملے گا، کہیں آپ کو یہ تھور کی شکل میں ملے گا. اس کے نام مختلف ہیں پر کردار ایک ہی ہے. آپ آگے بڑھیں، آپ اسرائیل کی طرف، موجود دور کے اسرائیل کی طرف آئیں. اسے سیٹرن کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، زحل کا بادشاہ. اور جو بھی ہلکا پھلکا ستاروں کا علم رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ زحل کا ستارہ سب سے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ وہ جب کسی جگہ پہ آ جائے وہاں تباہی لازم ہوتی ہے. اور اس کا پورا ایک نشان تھا جسے اسٹار آف ریفلم کہا جاتا ہے. اور یہ وہی اسٹار ہے، 6 تکونی اسٹار ہے جسے ہم اسٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں. اسٹار آف ڈیوڈ کا حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اس اسٹار آف ڈیوڈ کا اگر لینا دینا ہے تو صرف و صرف اس شیطان بال سے ہے. یہ ہر دور میں دنیا میں موجود رہا ہے. اس کے کردار بدلتے ہیں پر اس کے اعمال سیم ہیں، انسان کو خدا سے دور کرنا. اور اس کا سب سے زیادہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہ پتہ چلے. موجودہ دور میں یہ کیا کر رہا ہے، کہاں موجود ہے اور کن لوگوں پہ اس کا اثر ہے، اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ پڑے. جتنی مختلف آپ خفیہ سوسائٹیز دیکھتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر دیکھتے ہیں، اسرائیل کی ان حرکات دیکھتے ہیں جہاں دن میں سینکڑوں بچوں کو مارا جاتا ہے، ان سب کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں بال کی کارستانیاں نظر آئیں گی. یہ تنگ بھی کرتا ہے انسانوں کو، یہ ڈراتا ہے، یہ خوف دلاتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. میں اپنے اس ایڈیٹر صاحب سے بھی کہوں گا جنہوں نے میری گزشتہ ویڈیو آدھے میں چھوڑ دی تھی یہ کہہ کے کہ اس میں جان زیادہ پیاری ہے. میرے بھائی، جان اللہ کے پاس ہی جانی ہے. یہ شیاطین آپ کو ڈرا تو سکتے ہیں پر آپ کی جان پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو وقت مقررہ ہے، جس حالت میں موت لکھی ہے اس حالت میں موت آئے گی، وہ اسی وقت آئے گی، وہ اللہ کے حکم سے آئے گی. کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے حکم کے خلاف جا کے تکلیف دے سکے یا آپ کو موت دے سکے. اور یہ آپ کی آزمائشیں ہوتی ہیں جس پہ آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان مخلوقات سے، جنات سے، ڈیمن سے ڈر جاؤ گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ یہ سمجھ جائیں گے یہ تو کمزور شکار ہے اور یہ انسان کے دشمن ہیں. یہ اس وقت تک آپ کو کچلیں گے جب تک آپ ان کا خوف اپنے دل میں رکھیں گے. ان سے نجات کا اور لڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا نام لیا جائے، وحدانیت کی بات کی جائے. ہم نے جتنی بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں، چاہے وہ مسٹیریس بکس ہوں، سویلائزیشنز کی بات ہو، ہر ایک بت پرستی کا آغاز ایک چھوٹے سے شرک سے ہوا ہے جو آخر میں جاتے جاتے بتوں کی پوجا تک آ پہنچا. چاہے آپ ہندوازم دیکھ لیں یا دنیا کا کوئی بھی پیگن مذہب اٹھا کے آپ دیکھ لیں، ان کے تمام بت یہی 360 بتوں میں سے ایک ہیں. نام بدلے ہوئے ہیں، کردار اور کام ان سب کے یہی ہیں. میں نے آج ان تمام کی تاریخ ان کے وجود سے لے کر آج تک آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں میں، آپ خود تھوڑا سا اس پہ تحقیق کریں. آپ دیکھیں کہ وشنو کا کیا لینا دینا تھا بال کے ساتھ، زیوس کا کیا لینا دینا ہے، تھور کا جو نام لیا جاتا ہے اس کے کون سے اوصاف ہیں جو ملتے ہیں بال کے ساتھ، اور آج کے دور میں وہ کون سے ممالک ہیں، کون سے مذاہب ہیں جو بچوں کی جان لیتے ہیں، جو انسانیت پہ بے درد ظلم کرتے ہیں، وہ اس پہ خوشی مناتے ہیں، ڈھول باجے بجاتے ہیں،
تاکہ ان کی چیخوں کی آواز سنائی نہ دے. وہ لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں ایسے ایسی جگہوں پہ، ایسے ایسے گلیمر میں کہ وہ ان پہ بات ہی نہ کر سکیں. ان سب کو ایک نارمل پروسیس سمجھیں. یہ ایک نارمل پروسیس نہیں ہے، یہ پورا سسٹمیٹکلی کیا جا رہا ہے. وہ خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بال کو، جو دشمن ہے انسان کا اس وقت سے جب سے اس کے باپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا. دوستوں، میری آج کی ویڈیو اور گزشتہ 6 ماہ میں بننے والی تمام ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ بال ہو، وشنو ہو یا پھر زیوس کسی اور مذہب میں. اگر ہم کالی ماتا کی بات کریں تو ہندوازم میں کالی ماتا ہو، یونان میں ارتمس ہو، اور عرب میں اشتار اور کنان میں انات ہو یا آنت ہو، یہ سب ایک ہی ہیں. لات منات عزا ہوں یا پھر لکشمی پاروتی اور سرسوتی، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں. ان کے نام بدلے ہوئے ہیں، پر یہ وہ 360 بت ہی ہیں جو کعبہ میں موجود تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، جن کے خلاف حضرت الیاس علیہ السلام نے جہاد کیا، جن کے خلاف حضرت ادریس علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے. یہ تمام انسانیت کے دشمن ہیں. میں نے اس ویڈیو پہ زیادہ آپ کو تاریخیں نہیں بتائیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ خود ریسرچ کریں. بال ہو یا اس طرح کے دیگر شیطان ہو، ان کی سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانیں نہ، اور آپ نے یہ تکلیف دینی ہے ان کو. ریسرچ کریں ان کے بارے میں. آج کے دور پہ دیکھیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ان تمام شیاطین کے شر سے محفوظ کریں، کہ ان کو چالیں چلنا بہت آتی ہیں، ان کی چالوں سے بچیے. موجودہ دور میں، آج کے دور میں یہ کہاں کیا کر رہے ہیں یہ جانیے. اس پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. فی الحال آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.